अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालति मन इख्तस्सहू मिन बैनिल अनामि बिजवामिइल कलिमि व जवाहिरिल हिकम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व सहबिही अला खैरि खल्क़िही व सहबिही व बारक व सल्लम मा नतक़ल लिसानु बिमदहिही व नसख़ल क़लम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसानिर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अन अबी सईदिल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ह व अन इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु उम्मती क़र्नी थुम्मल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मल्लज़ीना यलूनहुम व अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअय्तुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम व अन अब्दिल्लाहि इब्न मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरज़म मिन बादी वमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह फ़यूशिकु अन यअख़ुज़ह सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी आवाज़ समाअत फरमाने वाली मुसलमान माओं, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस नशिस्त में जिस मौज़ूई सुख़न पे लब कुशाई की जसारत हासिल कर रहा हूँ वो है अक़ायद मुतअल्लिक़ा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے شرح صدر کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق اور سچ سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی اس خوشبخت مومن کو کہا جاتا ہے جس نے حالت بیداری میں، حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان ہی میں اس کی وفات ہوئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ یا یوں کہیے، صحابی اس آدمی کو کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہو اور پھر اس آدمی کا انتقال ایمان کی حالت میں ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ یا یوں سمجھیے، صحابی اس خوشبخت کو کہتے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے پردہ فرمایا ہو۔ جس بشر کو ایک لمحہ کے لیے صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسر آ گئی، قیامت تک آنے والے سارے اولیاء، سارے علماء، سارے اتقیاء، سارے غوث، سارے قطب اور ابدال سب ایک طرف ہوں، اور دوسری طرف سے وہ صحابی جس نے ایمان کی حالت میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یہ سارے نیک اس صحابی کی اس ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کرام جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، حضور کے والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کا اعزاز نصیب ہوا ہے، ان کے متعلق ایک مسلمان نے کیا عقیدہ اور کیا نظریہ رکھنا ہے؟ تو یاد رکھیے، پہلا عقیدہ اور پہلا نظریہ صحابہ کرام کے متعلق یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ کا انتخاب اور اللہ کا چناؤ ہے۔ جیسے مقامی نبوت کسب اور محنت سے نہیں ملتی، ایسے ہی ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مقام صحابیت بھی محنت اور ریاضت سے نہیں ملتی، جسے اللہ نے چاہا اپنے نبی کے زمانے میں پیدا بھی کیا اور کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی دی اور حضور کے در پہ غلامی کے لیے حاضر بھی کیا ہے۔ یہ مقام صحابیت، یہ انتخاب خدا ہے۔ کوئی بھی بشر اپنی محنت اور ریاضت کے ساتھ، اپنے مجاہدات کے ساتھ، اپنے تقوی اور طہارت کے ذریعے حضور کا صحابی نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھے چنا ہے ختم نبوت کے لیے اور میری صحابیت کے لیے، میری مدد کے لیے، میری صحبت کے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ تو صحابہ کرام انتخاب خدا ہے، اللہ کا چناؤ ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عادل اور متقی ہیں۔ عادل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمام کے تمام صحابہ کرام کے اندر گواہی دینے کی اہلیت موجود ہے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام کی گواہی شرعاً معتبر اور مقبول ہے۔ ان کی گواہی پہ کسی کو بھی جرح کرنے اور اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہونے کے ساتھ ساتھ متقی اور پرہیزگار بھی ہیں۔
متقی اور پرہیزگار بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اولئک هم المتقون، کہ تمام کے تمام صحابہ کرام متقی ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام پرہیزگار ہیں۔ صحابہ کرام کے متعلق تیسرا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ سب کے سب صحابہ، پہلے صحابی ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک، سارے کے سارے صحابہ پکے اور سچے مومن تھے۔ پکے اور سچے مومن تھے۔ کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو اور اوپر سے کلمہ پڑھا ہو اور دل میں اس کے ایمان اور یقین نہ ہو اور اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس صحابی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، آپ کی ختم نبوت کا اقرار کیا، پھر جان تو دے دی، بیویوں کو بیوہ کرا دیا، بچوں کو یتیم کروا دیا، گھر بار لٹا دیا، اپنے وطن کو خیر آباد کہہ دیا، سمندر میں کود گئے، آگ کے شعلوں کے اندر چھلانگیں لگا دی، لیکن محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سارے کے سارے صحابہ سچے اور پکے مسلمان تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ کچے مسلمان نہیں تھے، نہ مال پہ بکے، نہ مال دیکھ کے جھکے ہیں، نہ ہی عورت کے سامنے جھکے ہیں، نہ ہی وقت کی مقتدر قوتوں کے سامنے جھکے ہیں، نہ ہی ظالم کے سامنے جھکے ہیں۔ جھکے ہیں تو صرف رب کے سامنے جھکے ہیں، جھکے ہیں تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کیا ہے، باقی کسی کے سامنے وہ جھکے نہیں ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، تمام کے تمام صحابہ کرام مومن تھے حقا، برحق طور پہ، اور فرمایا لہم درجات عند ربہم، صحابہ کرام کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں دے دی، مہر لگا دی، اولئک هم المؤمنون حقا، کہ سارے کے سارے صحابہ پکے اور سچے مومن تھے، پکے اور سچے مومن تھے۔ کلمہ پڑھا ہے، ایمان لایا ہے تو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں۔ بہت سارے منافق بھی آئے جنہوں نے اوپر سے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن اندر سے کالی بلا، اندر کفر پڑا ہوا تھا، وہ منافق تھے، وہ منافق تھے، وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں۔ صحابی تو وہ ہیں جن کے بارے میں رب نے کہہ دیا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ سارے کے سارے صحابہ پکے اور سچے مومن تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے بہت سارے خوشبخت صحابہ کے نام لے کے بتا بھی دیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عشرہ مبشرہ کے نام لے کے فرمایا یہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام کے ایمان، تقوی، طہارت کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اور صحابہ کرام نے بھی اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے ثابت کر دیا ہم پکے مومن ہیں۔ کیا ہیں؟ اس لیے تو نبی کریم نے جب فرمایا میں نے دین تمہیں پہنچا دیا، اب یہ دین غائبین تک پہنچانا آپ کا کام ہے، تو وہ صحابہ کرام پھر کود پڑے ہیں نا، پوری دنیا پہ چھا گئے ہیں، بحر و بر پہ چھا گئے ہیں۔ کون سا ملک ایسا ہے جہاں پہ حضور کے دیوانے نہیں گئے، جہاں پہ حضور کے مستانے نہیں گئے، جہاں پہ ان کی قبور مبارکہ نہیں ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، ہر صحابی اپنے اپنے علاقے سے اٹھے گا، اپنی قبر سے اٹھے گا، سب لوگوں کا قائد اور رہنما ہوگا۔ میرے پاک نبی نے یہ پاک ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ایمان ہی تھا نا، تب تو کودے ہیں۔ منافق آدمی تو اغراض والا ہوتا ہے، وہ تو لالچی ہوتا ہے، وہ لالچ کی وجہ سے بہت کچھ کرتا ہے،
मुश्किलात में वो साथ नहीं देता। हजूर के सहाबा तो वो थे 313 थे, तो 1000 से टकरा गए हैं, नहीं टकरा गए। खालिद बिन वलीद अकेला है, 1 लाख के लश्कर के दरमियान में कूद गए हैं। फरमाया बचाने वाला अल्लाह है, मारने वाला अल्लाह है। ये हजूर के सहाबा थे, अंदर ईमान था। आज सहाबा किराम का दुश्मन बेईमान हजूर की प्यारी जुमात, प्यारे सहाबा के बारे में बकवास करते हैं। सोशल मीडिया पे सहाबा का दुश्मन ये बकवास करता रहते हैं कि हजूर के सहाबा हजूर की जिंदगी तक ईमान वाले थे। नऊज बिल्लाह सुम्मा नऊज बिल्लाह। हजूर के जाने के बाद 5 तन पाक के अलावा हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन के अलावा सब ने नऊज बिल्लाह ईमान छोड़ दिया था, मुर्तद हो गए थे। ये बकवास आज सहाबा किराम का दुश्मन राफजी और शिया ये कर रहा है, और मेरे नौजवान को पता ही नहीं है। हम कहते हैं ये फिर भी मुसलमान है। जो मेरे प्यारे अबू बकर को, जो हजूर के प्यारे अबू बकर को मोमिन न कहे, उमर को मोमिन न समझे, उस्मान को मुसलमान न समझे, अली को मुसलमान न समझे, अमीर मुआविया को मुसलमान न समझे, वो बदबख्त खिंजीर तो हो सकता है, जानवर तो हो सकता है, लेकिन वो इंसान नहीं हो सकता कि जाके हम उसे मुसलमान कह दें। इसी मुसलमानों जो सहाबा किराम को मोमिन न कहे ना, वो कुरान की इन आयात का मुनकिर है, और कुरान के एक हरफ का मुनकिर भी क्या है? काफिर है। क्या है? काफिर है। इसलिए अकीदे सहाबा के बारे में ठीक करो, कहीं ऐसा ना हो नमाजें पढ़ते रहो, माथे पे मेहराब बनाते रहो, सदके खैरात देते रहो, रोजे रखते रहो, बड़े हाजी नमाजी बनते रहो, और जब सहाबा किराम की बात आए आपको पता ही ना हो, आप भी दुश्मन की पट्टी में, दुश्मन की हाँ में हाँ मिलाकर कहीं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में गुस्ताखी कर लो, कहीं सहाबी के बारे में गलत अल्फाज कह दो। किसी भी सहाबी की शान में गुस्ताखी करने से आदमी दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। चौथा अकीदा यह है कि तमाम के तमाम सहाबा किराम अंबिया के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल तरीन तबका है। अंबिया के बाद रुई जमीन पे जो जमात और जो तबका सबसे अफजल है, उस तबके को क्या कहते हैं? सहाबा किराम। उसे क्या कहते हैं? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। फिर उन सहाबा किराम में भी फजीलत के लिहाज से एक तरतीब है। पहला नंबर है अबू बकर का। किसका है? किसका है? हजूर ने दिया है। पहला नंबर किसका है? अबू बकर का। और हम क्या कहते हैं? पहला नंबर किसका है? अली का। हम क्या कहते हैं? पहला नंबर है अली का। पहला नंबर अबू बकर का है, फिर उमर का है, फिर उस्मान का है, फिर प्यारे सोने अली का है। हम अली के भी गुलाम हैं। जो चौथे को पहला कहे और पहले को का इनकार कर दे, वो हजूर का आशिक हो सकता है? कहते हैं अली दा पहला नंबर। कवाली चल रही है, अली दा पहला नंबर। अली दा पहला नंबर नहीं है। पहला नंबर किसका है? हाँ, ये अकीदे की बात है, और हम भी झूम झूम के कहते नहीं, अली दा पहला नंबर। अली कहता है अबू बकर का पहला नंबर है। अली अबू बकर के पीछे नमाजें पढ़ता रहा, उमर के पीछे पढ़ता रहा, उस्मान के पीछे पढ़ता रहा। अबू बकर के दौर में, उमर के दौर में, उस्मान के दौर में काजी उल कुज़ात चीफ जस्टिस के ओहदे पे फाइज रहा, कलमदान उसके हाथ में था। गोया वो समझ रहा है मैं खलीफा नहीं हूं, पहला नंबर मेरा नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। जब उसका नंबर आ गया तो अली फिर काजी उल कुज़ात के ओहदे से हुक्मरान वक्त बना, खलीफा बरहक बना, खलीफा बरहक बना। तो अकीदा हमारा यह है, अंबिया किराम के बाद सारी उम्मत में सबसे अफजल तबका, बेहतरीन तबका हजरात सहाबा किराम का है। और सहाबा किराम में पहला नंबर अबू बकर का है, फिर उमर का है, फिर उस्मान का है, फिर अली का है, फिर 1,24,000 सहाबा किराम में शुरकाए बदर का है, फिर उहद वालों का मकाम है, फिर
بیت رضوان والوں کا مقام ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کیکر کے درخت کے نیچے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی، پھر ان کا مقام ہے۔ پھر فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والوں کا مقام ہے، پھر فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں کا مقام ہے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے صحابہ اور فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ برابر نہیں ہیں۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، یہ دونوں طبقے برابر نہیں ہیں۔ لیکن سارے کے سارے صحابہ کرام مومن تھے، امت کی افضل ترین بہترین جماعت تھے، حضور کے پیارے شاگرد تھے۔ یہ صحابہ کرام کے متعلق چوتھا عقیدہ ہے۔ پانچواں عقیدہ کیا ہے؟ کہ تمام کے تمام صحابہ کرام ہمارے لیے حجت ہیں۔ حجت عربی میں دلیل کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو کہتے ہیں۔ جیسے قرآن دلیل ہے، حضور کی حدیث دلیل ہے۔ کوئی بھی شرعی مسئلہ جب ہم ثابت کرتے ہیں تو اپنی طرف سے کوئی مفتی اور مولوی مسئلہ نہیں بتا سکتا، وہ قرآن سے دلیل لیتا ہے، حدیث سے دلیل لیتا ہے، وہ قرآن اور حدیث سے دلیل پکڑتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے جیسے قرآن حجت ہے، حضور کی حدیث حجت ہے، ایسے ہی ہر صحابی کا قول فعل بھی حجت ہے۔ کیا ہے؟ حضور کے صحابی کی زبان سے جو نکلا وہ بھی ہمارے لیے دلیل بن گئی، حضور کے صحابی نے جو کام کیا وہ بھی ہمارے لیے دلیل بن گئی۔ کیا بن گئی؟ دلیل بن گئی۔ تو صحابی کا قول اور فعل یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ دلیل دینے لگا ہوں، بخاری کی روایت ہے، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی میرا فلاں کام ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا جاؤ ابھی بعد میں آ جانا، بعد میں، ابھی میں فارغ نہیں ہوں، ابھی جاؤ پھر بعد میں آ جانا۔ اماں جان کہنے لگی اللہ کے نبی اگر میں واپس آؤں آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ پردہ فرما لیں، پھر میں کیا کروں گی؟ پھر کس کے پاس جاؤں گی؟ حضور نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ نا پھر ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ کس کے پاس چلے جانا؟ یہ حدیث بتا رہی ہے حضور نے خود صحابہ کرام کے قول و فعل کو حجت کہا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں تو میرا جانشین ہوگا، وہ کون ہوگا؟ ابو بکر ہوگا۔ اس حدیث میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے، حضور بتا رہے ہیں مجھے نہ پاؤ نا، اگر میں نہ رہا تو ابو بکر کے پاس جانا۔ یہ خود اشارہ ہے میرے بعد خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ صحابہ کرام کا قول اور فعل اور عمل وہ بھی حجت ہے، وہ بھی دلیل ہے، جیسے قرآن دلیل ہے اور حدیث دلیل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب اختلافات بہت زیادہ ہو جائیں گے، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، ایک کہے گا میں حق پہ ہوں، دوسرا کہے گا میں حق پہ ہوں، ایک طرف بھی قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی، دوسری طرف بھی قرآن کی آیتیں، ایک طرف بھی حدیث کوٹ کی جائے گی، دوسری طرف بھی حدیث کو کوٹ کیا جائے گا، تو اس اختلاف کے زمانے میں حق اور باطل کی پہچان کیسی ہوگی؟ حضور نبی کریم نے اس وقت کے متعلق ارشاد فرمایا، اس وقت تم کیا کرو؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تمہارے اوپر یہ لازم ہے تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے حضور کے صحابہ کرام کا قول اور ان کا فعل یہ حجت ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق جو چھٹا عقیدہ میں نے اور آپ نے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ کیا ہے؟ معیار حق ہیں، حق کی کسوٹی ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارا ایمان وہ قبول ہوگا اور وہی ایمان حق ہوگا جو صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق ہوگا۔ ہمارا وہ عمل قبول ہوگا جو صحابہ کرام کے عمل کے ساتھ میچنگ کرے گا۔ یہ ہے
صحابہ کرام کا معیار حق ہونا کہ اللہ کے ہاں اس شخص کا ایمان اور عمل قبول ہوگا جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوگا، جس کا عقیدہ، جس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق نہیں ہے، جس کا نظریہ صحابہ کرام کے نظریات کے ساتھ میچنگ نہیں کر رہا، وہ عقیدہ اور نظریہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور وہ عمل جو صحابہ کرام کے نقشے میں نہیں مل رہا وہ بدعت ہوگی، وہ سنت نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں قبول بھی، قرآن کریم سے دلیل دینے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے نبی کے صحابہ جیسے تم ایمان لائے ہو، اگر اس طرح یہ لوگ ایمان لائیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب یہ ہدایت والے ہو جائیں گے، تب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ آیت بتا رہی ہے اللہ کے ہاں ایمان وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام کی ایمان کے ساتھ مطابقت کھا رہا ہو، صحابہ کرام کی ایمان کے ساتھ اس کی میچنگ ہو رہی ہو۔ جس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق نہیں ہے، عقیدہ صحابہ والا نہیں ہے، وہ عقیدہ اور وہ ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ دوسری آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مہاجرین اور انصار میں وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، اللہ فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سب سے راضی ہوں، ورضوا عنہ، اور یہ سارے کے سارے مجھ سے راضی ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے جیسے اللہ مہاجرین سے راضی، انصار سے راضی، ایسے ہی بعد میں آنے والے، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں سے بھی راضی ہے جو اخلاص کے ساتھ نبی کے صحابہ کی پیروی کریں، مہاجرین کی پیروی کرنے والے ہوں اور انصار کی پیروی کرنے والے ہوں۔ یہ الفاظ والذین اتبعوہم بإحسان بتا رہے ہیں کہ صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ اللہ ان سے راضی ہے جن کا عقیدہ، جن کا عمل مہاجرین اور انصار کے عقیدے اور عمل کے ساتھ موافقت اور مطابقت کھا رہا ہو، اللہ نے ان کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ تمام کے تمام صحابہ کرام کیا ہیں؟ معیار حق ہیں۔ کیا ہیں؟ معیار حق ہیں۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جی صحابہ کرام سے بھی تو گناہ ہوتے ہیں، اور آپ نے کہہ دیا صحابہ کرام معیار حق ہیں، ہمارا وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا جو صحابہ کے عمل کے ساتھ مطابقت کرے، تو صحابہ سے بھی تو گناہ ہوئے ہیں، بتقاضۂ بشریت ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہم گناہ کرنا ہمارے لیے جائز ہو جائے گا؟ تو یاد رکھو، ذرا کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، صحابہ معیار حق ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر ہم نیکی کریں ہماری وہی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوگی جو صحابہ کرام کی نیکی جیسی ہوگی، ہمارا وہی عقیدہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا جو صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق ہوگا۔ اور اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم نے پھر صحابہ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنی ہے کہ صحابہ سے جب کبھی بتقاضۂ بشریت بھول چوک ہو جاتی، گناہ صادر ہو جاتا، تو اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ کیا گناہ پہ اڑ جاتے تھے؟ کیا ان کی گردن میں سریا آ جاتا تھا؟ کیا وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ پھر دیکھنا ہے صحابہ کی طرف، جیسے صحابہ گناہ کے بعد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا کہتے اور آنسو بہاتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے۔ ہمارے لیے گناہ کے معاملے میں بھی صحابہ معیار حق ہیں کہ صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ ادھر دیکھو، صحابہ کی طرف دیکھو کہ صحابہ کرام گناہ کے بعد کیسے توبہ کرتے تھے، تم بھی اسی طرح توبہ کرو، جیسے صحابہ اللہ کو راضی کرتے تھے اسی طرح تم بھی اللہ کو راضی کر دو۔ ساتواں عقیدہ، صحابہ کرام سب کے سب صدور معصیت سے محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام سب کے سب
محفوظ ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا، اور اگر ہو جائے تو اخروی عذاب سے محفوظ ہیں. توبہ کر کے وہ آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر دیتے ہیں. تو ہمارا عقیدہ اولاً صحابہ کرام میں تقوی، ایمان اتنا اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے، ان سے کبیرہ گناہ تو ہوتے نہیں ہیں. چھوٹے اگر ہو جائیں تو توبہ کیے بغیر رہتے نہیں ہیں. اس لیے صحابہ کرام کے اعمال ناموں میں گناہ باقی رہتے ہی نہیں ہیں. اللہ گناہ کو باقی رکھتے ہی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ توبہ کر لیتے ہیں. جب توبہ کر لیتے ہیں تو صحابہ محفوظ ہو گئے. کیا مطلب؟ یہ آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو گئے، آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو گئے. اب اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے کہ نہیں جی صحابہ کرام کو بھی آخرت میں جہنم کا عذاب ہوگا، نعوذ باللہ، یہ عقیدہ رکھے تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. یہ شیعوں اور رافضیوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے. اسی عقیدوں کی اصلاح کی جائے. دلیل دینے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ نے تمہیں کیا کر دیا؟ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، کیونکہ اللہ بڑے فضل والا ہے. جب اللہ نے معاف کر دیا ہے، اعمال ناموں سے گناہ مٹا دیا ہے، تو صحابہ آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو گئے، آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو گئے. دوسری آیت یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ لا یخزی اللہ النبی، نبی کریم کو رسوا نہیں کریں گے، والذین آمنوا معہ، اور ان حضرات کو بھی جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام، انہیں رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا ان کے دائیں طرف. یہ آیت بھی بتا رہی ہے صحابہ کرام محفوظ ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں. آٹھواں عقیدہ، تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں. کیا ہیں؟ سب کے سب صحابہ کرام جنتی ہیں، کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا. دلیل دینے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے سب صحابہ کرام کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے. کس کا وعدہ کر لیا ہے؟ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے ساتھ ایسی جنت کا وعدہ کیا جس کے نیچے نہریں بہتی رہوں گی. اس لیے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں سب کے سب صحابہ کرام پر جہنم کی آگ حرام ہے. جہنم کی آگ، جس نگاہ نے حضور کے والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کیا ہے، اس نگاہ والے خوشبخت آدمی پر جہنم کی آگ حرام ہے. جہنم کی آگ حضور کے صحابہ کو نہیں جلا سکتی، اور صحابی پر جہنم حرام ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ آگ اس مسلمان کو نہیں چھو سکتی رعانی، جس نے مجھے دیکھا ہو. جس نے مسلمن، اسلام کی حالت میں، جس مسلمان نے، حضور نے فرمایا جس مسلمان نے مجھے دیکھا ہو اسے آگ نہیں چھو سکتی، آگ اس کے قریب نہیں جا سکتی. اور آگے یہ بھی فرمایا اور جس نے میرے صحابہ کو دیکھا آگ اس کو بھی نہیں چھو سکتی، آگ اس کو بھی. یہ روایت تو بتا رہی ہے کہ تابعین حضرات انہیں بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، انہیں بھی جہنم کی آگ. یہ وہ خوشبخت طبقہ ہے جن کے لیے اتنے بڑے بڑے اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں. 10واں عقیدہ صحابہ کرام کے متعلق یہ ہے کہ اس تمام کے تمام صحابہ نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں. حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کی مثال
ستاروں جیسی ہے. کس جیسی ہے؟ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے، جس کے پیچھے پیچھے چلو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، جنت پہنچ جاؤ گے. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو نجوم ہدایت کہا. ستاروں سے تشبیہ دی ہے. ستاروں سے تشبیہ میں بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ ستاروں کے ذریعے سے اپنی جگہ کو معلوم کرتے تھے. میں نے کس سمت میں سفر کرنا ہے، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، راستے معلوم کرتے تھے. اس حدیث میں حضور نے فرمایا جیسے رات کی تاریکی میں، گٹا ٹوپ اندھیروں میں مسافر ستارے کو دیکھ کر روشنی لیتا ہے، راستہ معلوم کرتا ہے. اے میرے امتیوں، ایک وقت ایسا آئے گا شرک و بدعت کی تاریکی کے گٹا ٹوپ اندھیرے چھا جائیں گے. ہر آدمی کہے گا میں حق پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، میرا مسلک ٹھیک، میرا مسلک ٹھیک. حضور نے بتا دیا اس وقت صحابہ سے روشنی لینی ہے. کس سے روشنی لینی ہے؟ جیسے رات کی تاریکی میں مسافر ستاروں سے روشنی لیتے ہیں، راستے کا رخ معلوم کرتے ہیں. تم بھی جنت کا راستہ اگر معلوم کرنا ہے، ابو بکر کے دروازے پہ جاؤ، عمر کے دروازے پہ جاؤ، عثمان کے دروازے پہ جاؤ، اہل بیت علی، حسن و حسین کے دروازے پہ جاؤ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام کے تمام صحابہ. جس کی پیروی کرو گے، جس کے نقش قدم پہ چلو گے، ہدایت پا جاؤ گے. اس تشبیہ میں ایک اور اشارہ بھی ہے. ستارے جب چمکتے ہیں، ستارے کو دیکھ کر کبھی کتے بھونکتے بھی ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے صحابہ کرام کے ایمانی تذکرے، ان کے کردار کے تذکرے جب تم کرو گے تو صحابہ کرام پہ بھونکنے والے کتے بھی کبھی بھونکیں گے. لیکن اے مسلمانوں، جیسے ستاروں کی طرف تھوکنے والا آدمی، بھونکنے والا کتا، وہ ستاروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ستارے چمکتے ہی رہیں گے، دمکتے ہی رہیں گے. ایسے حضور کے صحابہ کا کوئی بھی گستاخ صحابہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تھوکنے والا اپنے چہرے کو گندا کرے گا اور اپنے ایمان کو خراب کرے گا. صحابہ کرام کے متعلق 11واں عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت حضور سے محبت ہے، صحابہ کرام سے بغض جنابی نبی کریم، سب پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے. جو صحابہ سے محبت کرتا ہے یہ حضور سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابہ سے بغض کرتا ہے یہ حضور سے بغض کرتا ہے. جس کا بس محمد الرسول اللہ پہ نہیں چلتا، حضور پہ اعتراض نہیں کر سکتا، حضور کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، ہوتا اندر سے پکا کافر ہے، وہ حضور کے صحابہ پہ بھونکتا ہے. حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ہر جمعے کو خطیب صاحب، خطبہ حضرات اس حدیث کو پڑھتے ہیں. نہ خطیب نے کبھی اس حدیث کی تشریح کی، نہ مقتدی نے کبھی سوال کیا مولانا صاحب 40 سال سے اس حدیث کو ہم سنتے رہتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ آج میں اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. پھر کیا فرمایا؟ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا. غرض اس نشانے کو کہتے ہیں جس کی طرف نشانہ باندھ کے فائر کرتا ہے. فرمائے میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. میرے صحابہ کے ایمان پہ، میرے صحابہ کے کردار پہ، میرے صحابہ کے اقوال پہ، میرے صحابہ کے افعال پہ اعتراض نہ کرنا، تنقید نہ کرنا، منہ نہ اٹھانا، قلم نہ چلانا. کیا فرمایا؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، فرمایا فبحبی احبہم، میری محبت ہی کی وجہ سے وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے. صحابہ سے ہمیں پیار کیوں ہے؟ ہمارے رشتہ دار تھوڑے ہی ہیں، اس لیے کرتے ہیں وہ حضور کے صحابہ ہے، انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا ہے. حضور سے انہیں پیار، ہمیں صحابہ سے پیار. جنہیں صحابہ سے بغض تھا، ابو جہل،
عتبہ شیبہ ربیہ، ہمیں ان سے بغض ہے، ان سے جنہیں صحابہ سے پیار، ہمیں ان سے پیار، ہمیں ان سے، حضور نے کیا فرمایا؟ میرے بعد صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے فبحبی احبہم، میری محبت ہی کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ کاش ہر خطیب اس جملے کو اپنے مقتدیوں کے دل و دماغ پہ نقش کر دے، تو صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والوں کی کیا مجال ہے کہ وہ چوک و چوراہوں پہ ابو بکر عمر عثمان و علی امیر معاویہ کی شان میں، اماں عائشہ کی شان میں گستاخی کر دے۔ اپنی ماں پہ مرنے والوں، میری ماں کو کوئی گالی دیتا ہے ہم غیرت کرتے ہیں، بیوی پہ مرتے ہیں، زمین پہ مرتے ہیں۔ حضور کے صحابہ اتنے لاوارث ہو گئے، ہمارے علاقوں میں بھی آج صحابہ کرام کی شان میں اپنی نجی محافل میں کچھ بے ایمان مرتد گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس لیے حضور کے الفاظ سنو، ان سے اگر تمہیں محبت ہوگی جو حضور کے صحابہ کے گستاخ ہیں، خدا کی قسم یہ ٹیسٹ ہے اس بات کا، تمہیں حضور سے محبت نہیں ہے۔ حضور سے محبت ہے، حضور کی عائشہ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ حضور سے محبت ہے، حضور کی حفصہ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ حضور سے محبت ہے، حضور کی فاطمہ سے پیار کیوں نہیں ہے؟ حضور سے محبت ہے، حضور کی علی و معاویہ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ یہ فرق تم نے کہاں سے کر دیا؟ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے فبحبی احبہم، میری محبت ہی کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے بغض کرتا ہے وہ میری بغض ہی کی وجہ سے صحابہ سے بغض کرتا ہے۔ در حقیقت انہیں مجھ سے نفرت ہے، میری نفرت کی وجہ سے وہ میرے صحابہ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرمائے ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، دل دکھایا، فقد آذانی، اس نے میرا دل دکھایا۔ ومن آذانی، جس نے میرا دل دکھایا، مجھے تکلیف دی، مجھے اذیت پہنچائی، فقد آذ اللہ، اس نے اللہ جل شانہ کو تکلیف پہنچائی۔ ومن آذ اللہ، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اللہ کے نبی نے فرمایا فیوشک ان یاخذہ، قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ کے عبرت کا نشان بنا لے گا۔ اور یاد رکھو، ہم جب کسی سے انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، سب سے قیمتی چیز چھینتے ہیں۔ سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے، جس کے ساتھ زیادہ دشمنی ہوتی ہے ہم اسے موت کے گھاٹ اتار لیتے ہیں، تب ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تب ہمارے انتقام کے شعلے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ جو نبی کے صحابہ سے جسے بغض ہوگا، اللہ اس سے کیا انتقام لیتا ہے پتہ ہے؟ سب سے قیمتی چیز لیتا ہے۔ وہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ ایمان لے لیتا ہے اور ان کے دلوں میں کفر آ جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے متعلق موٹے موٹے عقائد میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ حضرات اہل بیت اعظام، حضور کی ازواج مطہرات، ان کے متعلق اہل سنت والجماعت مسلمان کو کیا عقیدے رکھنے ہیں، اس پہ مذاکرہ ہوگا۔ احباب سے گزارش ہے، احباب وقت پہ آئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔